अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, एक और बड़ी ख़बरों का दिन, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, किसी ने कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से ख़िताब किया और इसके अलावा मुलाकातों का सिलसिला यहाँ वहाँ उठक बैठक सब जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो भी शशोपंज में हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के वो भी किसी अनजाने खौफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल बस एक फ़ैसला कर दिया, वो है लॉन्ग मार्च का। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। उनका लहजा कैसा था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो देख लेते हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से, ये कोई और नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, जो कि इससे पहले एक लॉन्ग मार्च का तजुर्बा कर चुके हैं और तब ये कहा करते थे मुझसे मार्च का वादा किया था चौधरी बरादरान ने। हो सकता है वो ये मार्च हो, साल का तो बताया नहीं गया था सेठी साहब, लेकिन आप प्रोग्राम में ये कहते आए हैं कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। आपके अल्फाज क्या थे वो सुन लेते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी कहा, मैं फिर अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए तैयार नहीं होगी कि ये लॉन्ग मार्च 27 मार्च तक बात नहीं आनी। इससे पहले बात कहीं ना कहीं आके 23 मार्च, हाँ 23 मार्च 27 को तो 23-24 जो भी है एंड ऑफ मार्च में ये जो मसले हैं ना, ये उससे पहले ही हल हो जाएंगे। और शेख रशीद साहब एक खतरे से खबरदार कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। ना मौलाना फजलुर रहमान मौज़े तंग हैं और वो एक आलिम दीन है। उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, ख़तरनाक, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अभी तो दोनों तरफ बराबर आग लगी है। इधर PTI तैयारी कर रही है 27 को वहाँ जलसे की डी चौक में, और इधर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे दी है अपोजिशन जमातों को। ये तो मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं सीधे सीधे। सेठी साहब, कैसे लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जी हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है 27 को जलसे का ऐलान किया है, क्योंकि उनका ख्याल है कि 28 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और उन्होंने ये कहा था कि 27 को पहुँचे वहाँ, सारे रात वहाँ गुजारेंगे और उसके बाद अगले दिन एक समुंदर होगा वहाँ जिसको क्रॉस करना होगा जिन लोगों ने वोट डालने जाना है और जिनको वोट डालने नहीं देने जाना। तो उनका तो ये धमकी थी। मगर उसके बाद फिर मौलाना ने ये कहा कि अच्छा आप 27 को लोगों को वहाँ बुला रहे हैं, हम 24 को बुला लेते हैं ताकि जगह फिर हम ही कब्ज़े में ले लें, फिर देखे जाएगा आगे क्या होता है। उसके बाद मैंने सुना कि गिल साहब हैं, इनके शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जी हम 24 से पहले हम भी अपने लोगों को 24 को ही बुला लेते हैं। अब 23 को इसलिए नहीं बुला सकते क्योंकि उस दिन पाकिस्तान डे परेड भी होगी और वहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाई है। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो सिर्फ सलाम दुआई होगी और एक शक्ल दिखाई होगी, सिंबॉलिक। हाँ, वो पहले से ही तय पा लिया है कि वहाँ क्या रेजोल्यूशन पास होंगे। अच्छा। वो डिसाइड हो चुका है, वो मिलेंगे और वो कर देंगे। एक दिन का वो कुछ घंटों की बात है। तो अब इस सूरत हाल में कि एक साहब कहते हैं कि हम डी चौक में करेंगे, दूसरे साहब कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे करेंगे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो डी चौक से आगे है, तो अब अगर अपोजिशन के लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इकट्ठे हो जाएंगे, आप पारा से लेके सीधे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू फॉरेन ऑफिस को क्रॉस करके, सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करके, और आगे आप पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे, प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे। और वो दूसरी तरफ वो कहते हैं उसके इस तरफ डी चौक में PTI वाले होंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि क्लैश हो, इसमें काफ़ी चांसेस बहुत हाई हैं क्लैश के। तो इसलिए चौधरी शुजात साहब ने ये एक बयानिया है उनका कि ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है, इसका फ़ायदा कोई और ही उठा सकता है और आप ये ना करें। आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब जमहूरियत जो है वो ICU में चली जाती है या बीमार हो जाती है तो उनका हाल पूछने के लिए कोई मेहमान हॉस्पिटल का MS आ जाता है गुलदस्ता लेके। चलो गुलदस्ता तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाता है आपका हाल लेने के लिए। तो वो ये हाल पूछने नहीं आता, हाल और ख़राब करने आता है वो। तो इसलिए सूरत हाल यही है कि अगर ये होता है तो फिर ये हालात बिगड़ सकते हैं। अच्छा, अब शेख साहब का जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कहा, उनके बारे में पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है जी, और उन्होंने आगे से ये कहा कि जो वो पाकिस्तान के साथ है जी, ऐसा ही है। ये सुनवा देते हैं। हाँ, सुनवा दें। अल्लाह के फजलो करम से एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं
اور پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی نہ پھیلے. پاکستان کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب لیں یہاں پہ؟ مگر ادھر ایک اور بھی شاٹ ہے، وہ بھی آپ دکھا دیں پھر میں اس کے اوپر وزیر دفاع کا. وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سارا فساد میڈیا پہ. جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ نہ ہوتے یہ فیصلہ نہ کر لیتے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہ ہو چکا. اس بیان کو ویٹیج دیں گے؟ یہ تو کانفیڈنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی اگر جانا ہوتا تو چلے جاتے فیصلہ، اور اس لیے ہمارے ساتھ. بالکل ایسے ہی. مگر جب آپ اتحادیوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو آلریڈی چلے گئے ہیں، صرف اناؤنس نہیں کیا انہوں نے، مگر ہر جگہ پہ اشارے تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی ہے، اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں ٹھہر سکتے. ایم کیو ایم نے آلریڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مکمکا کر لی ہے. اور مکمکا کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے مکمکائی ہوتی ہے نا، یہ کہ لین دین جو ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے. ہاں، اصول شول تو خاص ہوتے نہیں ہیں. اچھا نہیں، سیاست میں اصول نہیں ہوتے. اچھا جو کہتا نا کہ اصولی بات ہے، ہائی مورل گراؤنڈ ہے، یہ سب نانسنس. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی کہا نا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ. شیخ صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ. یہ دو الگ باتیں کیا سیٹی صاحب؟ دونوں الگ باتیں ہیں نا جی. اگر ان کا یہ خیال ہے، اگر یہ شیخ صاحب کا یہ ہوتا کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ پاکستان کا نہ کہتے. ٹھیک ہے نا، پاکستان میں تو پھر گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اپوزیشن بھی آ جاتی ہے، عوام بھی آ جاتی ہے، سارے ہی آ جاتے ہیں نا پاکستان میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے تو ہیں، ان کو بھی، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ مسئلے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے اور ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑتی. اور میرا یہ ہمیشہ موقف یہ رہا ہے، جو حکومت کہتی ہے، حکومت کے لوگ آج جو لیٹسٹ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ مجھے جن صاحب نے بتائی ان کو کہا گیا یہ اچھا کہ آپ فکر نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو کوئی فون وون نہیں آیا. تو انہوں نے پوچھا گیا ایک گورنمنٹ کے سینئر منسٹر سے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ پہلے تو فون آ جاتا تھا، ابھی فون نہیں آیا. تو اس کا یہ مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور اس کا یہ بھی تو مطلب نہیں ہے کہ فون نہیں آئے گا، اور یا فون نہیں آئے گا. اگر نہیں آئے گا تو پھر ہم کیا سوچیں؟ پہلے تو آتا تھا کہ چلے جاؤ، اب تو اگر نہیں آئے گا تو اس کا شاید یہی مطلب ہے کہ نہ جاؤ. تو ہم تو خود سوچنا پڑے گا ہمیں. تو آگے سے جواب یہ ملا ہے کہ ابھی آپ 2-3 دن اور ٹھہر جائیں، فکر نہ کریں، فون آ جائے گا. فون آ جائے گا. اچھا، یہ فون آنے والی جو بات ہے نا، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب نے اور ایک ٹویٹ بھی کی، پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جب یہ وفات چلی کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فون آ رہے ہیں. پھر یہ بات اور یہ پشاور کی طرف لوگوں نے اشارے کرنے شروع کر دیے. تو پھر اس کے بعد پھر ایک اور خبر چلی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جہاں سے یہ خبریں آ رہی تھیں یا اس قسم کے فون کال آ رہے تھے وہاں یہی ہدایت کی کہ یہ بند کر دیں یہ کام، ہم اس کام میں اب نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور یہ بائی دا وے یہ چلائی جاتی ہیں، یہ چلتی ایویں نہیں ہے، یہ چلائی جاتی ہے، سوچی سمجھی فیڈ کی جاتی ہے ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ماحول کریٹ کرنے کا ہے وہ ہے گورنمنٹ کا، بیکاز گورنمنٹ از ان ٹربل. اپوزیشن از ناٹ ان ٹربل، وہ تو 4 سال سے ٹربل میں ہے، وہ تو کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں نا، تو وہ تو ٹربل میں ہے ہی نہیں. وہ تو کریں گے فیلئر یا سکسیس وہ تو کریں گے. مگر گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہے کہ اگر اتحادی ادھر ادھر ہو گئے یا ہمارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو کیا ہوگا. اور آج تک جب بھی اس قسم کا موقع آیا ہے یا اس قسم کی پریشانی آئی ہے تو فون چلے جاتے تھے. اور اب تو یہ کہ جن لوگ فون ریسیو کرتے تھے، اب حکومت والے لوگ بھی یہ، اور جی ڈی اے والے بھی، اور اپوزیشن والے بھی، اور بی اے پی والے بھی خود تسلیم کرتے ہیں ان کے لوگ کہ جی پہلے فون کال آ جاتی تھی. انہوں نے کہا ہمیں تو کیا پتا تھا، اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے آتی تھی ابھی نہیں آئی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سب انتظار میں ہیں گورنمنٹ والے، اور جو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی فون کال تے آئے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ والے یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھہر جائیں، آ جائے گی اگلے 2-3 دن میں، اگلے 2-3 دن کے بعد پھر کہیں گے ابھی ٹھہر جانا یار، ابھی وقت ہے. ابھی تو پتہ نہیں کتنے دن پڑے ہیں عائشہ، 13 دن پڑے ہیں میرا خیال ہے، 13-14 دن پڑے ہیں. جی 13 تقریباً. ہاں 14 تاریخ ہوگی نا، آج 15 ہے. آج 15 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 13 دن اور 28 13 15 ہاں 13 سے 14 دن ہے. 13 دن اس کا مطلب ہے 13 دن تک ہم کانٹوں پہ انتظار کریں. یہ سارے لوگ، اور میں آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں وہ کلپ ہے آپ کے پاس کہ نہیں، میں نے کہا تھا آخری دن. جی یہ آپ بار بار میں نے کہا تھا یہ فیصلے آخری دن میں ہوں گے، اس وقت تک سارے بیٹھے ہوں گے کہ فون کال آنی ہے یا نہیں آنی. بیٹھے نہیں ہوں گے، ہوا میں لٹکے ہوں گے سارے لٹکے ہوئے. اچھا اپوزیشن اپنے 160-62 تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، مگر ان کو 10-20 اور چاہیے نا، تو وہ بھی فون کال کے ادھر کس قسم کی فون کال آتی ہے یا نہیں آتی. بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر فون کال آئی تو وہ یہی آئے گی کہ حکومت کا ساتھ رہے، اور اگر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ آپ جو اپنا مرضی فیصلہ کریں، ہم مداخلت نہیں کریں گے. اور جو اتحادی ہیں اس سے وہ یہ مراد اس کا اٹھائیں گے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے آپ جائیں جس کی طرف مرضی جائیں. اب جس کی طرف مرضی جائیں انہوں نے تو اپنا سوچنا ہے کہ آگے الیکشن جب بھی ہوگی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ رہے تو پٹائی ہو جائے گی. تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو اب فیصلے انہوں نے کیے ہیں کہ اگر فون کال نہیں آتی تو پھر ہم اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. تو اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی وقت تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے بلو ہاٹ بلو کولڈ، کبھی تو وہ دیر میں کھڑے ہو کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کے ساتھ جینیونلی گورنمنٹ کی بھی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی بھی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ اپوزیشن کی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی اپنی خود ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ خان صاحب نے کیا کہہ دیا، برباد آ دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اشارہ کس طرف ہے. اچھا تو اس لیے ایسے ہی ہے نا، اب ہم بھی اشارے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی تو اب اشارے کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اب وہ سمجھ یہ نہ ہو کہ ہمیں فون کال آ جائے، تو اس لیے ہم بھی ذرا خیال رکھتے ہیں. ہم بھی دیکھیں گے نا ہوا کس طرف چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ادھر چل رہی ہے تو پھر کود جائیں گے یہاں، اور اگر ادھر چل رہی ہے تو منہ پہ پٹی لگا لیں گے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. بٹ آئی وانڈر پاکستانی پالیٹکس میں کبھی ایسا موڑ بھی آیا تھا؟ عائشہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ پوری ایک انٹرٹینمنٹ شو ہے پاکستان کی سیاست. ساڈا ساس سکے سیٹھی صاحب تسی کہہ رہے ہو اسی لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے. ہارر شو میں ساس سکی جاتا ہے نا، اے ہارر شو ہے. ٹینشن جب ہوتی ہے کہ جی وہ بندہ مرڈر کرنے جا رہا ہے، ہوگا، رات کا اندھیرا ہے، بدی کی طاقتیں زور پکڑ رہی ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیمرہ ورک چل رہا ہے، ایسے چپ کر کے آواز آتی ہے کریک کر کے تو پتہ لگتا ہے کوئی انٹروڈر آ گیا. تو یہ ٹینشن ہی ہے نا. ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا آگے اگلے 13 دن میں کیا کیا ہونا ہے یہاں. ایسی ٹینشن ہونی ہے کہ رات کی نیندیں حرام ہوئی بھی ہوں گی. تھوڑا اسکرپٹ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو ابھی نہیں، میں نے پورا نہیں بتایا، بتاؤں گا آپ کو آہستہ آہستہ. دیکھیے نا ہم نے بھی تو ابھی ساری بات میں نے آج کر دی عائشہ، تو کل کون دیکھے گا ہمیں. اس لیے آہستہ آہستہ ایک دانا ایپیسوڈ پہ چل رہا ہے آپ کا سیزن، ایپیسوڈ پہ چل رہا ہے. تو بات یہ ہے ٹو بی ویری فیئر کہ یہ جینیونلی کوئی فون کال نہیں آنی. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آج آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ آج کور کمانڈرز کی کانفرنس ہے. جی اب بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے جی تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ کل کور کمانڈرز ہے یا پرسوں کور کمانڈرز کانفرنس ہے جی، اور یہ حسب معمول یہ کور کمانڈرز کانفرنس روٹین کا حصہ ہے. اب روٹین ہے کیا؟ روٹین یہ ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد یا ہر 1 مہینے کے بعد ایک ٹائم فریم ہے جس کے بعد یہ مہینے کے شروع میں پہلے ہفتے میں ٹیوزڈے کے دن عام طور پہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے. اس دفعہ 1 ہفتہ گزر گیا، دوسرے ہفتے پہ جا کے ہو رہی ہے، پہلے ہفتے میں نہیں ہوئی. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے، پہلے ہفتے کیوں نہیں ہوئی، دوسرے ہفتے جا کے یہ ہو رہی ہے. اچھا عام طور پہ تو پہلے ہفتے ایک نیا منتھ شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہفتے میں ٹیوزڈے کو ہو جاتی ہے. اس دفعہ نہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نہ پہلے ہفتے ٹیوزڈے کو ہوئی ہے، اور آج جا کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی آج کو، کیونکہ کل میں دیکھتا رہا ہوں خبریں ہمیں مل رہی تھی کہ جی کل کور کمانڈرز کانفرنس ہے، کل ہے، وہ تو چڑیا کی خبریں آ رہی تھی اور یہ اتنی کوئی خفیہ کانفرنس نہیں تھی کہ اس کو چھپایا جائے. مگر آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں تھی کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1 ہفتہ لیٹ آئی ہے، اور یہ اس وقت آئی ہے جب کہ 2 نئے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ انڈین برہموس میسائل جو آ کے یہاں گری ہے، جس کے اوپر آئی ایس پی آر کی طرف سے پہلے ہی پاکستان کی حکومت کا اور فوج کا جو موقف ہے وہ آ گیا ہے. ٹھیک، اور وہ بھی میں آج ڈسکس کرنا ہے، اس کو الگ رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ جی 27 تاریخ کو ہم وہاں 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے اور پھر راستے روکیں گے سب کے، ہم دیکھیں گے کون جاتا ہے اور کون آتا ہے. تو یہ دھمکی تھی نا. اور اس کے بعد مولانا فضل نے آن بہاف آف دی یونائٹڈ اپوزیشن انہوں نے اعلان کر دیا کہ پھر اٹ دا اٹ تے روڑے دا روڑا اور ڈنڈے دا ڈنڈا، اور ہم بھی آ رہے ہیں. اور ہم 24 کو پہنچ جائیں گے وہاں، 23 کو تو نہیں بیکاز وہ سارا کچھ بند ہوگا، مگر ہم 24 کو پہنچ جائیں گے اور ہم آگے اڈے پہ بیٹھ جائیں گے. آؤ تو صحیح تم. ٹھیک، اس کے بعد پھر گل صاحب کا آیا، شہباز گل صاحب کا، کہ ہم بھی 24 کو بلا رہے ہیں سب کو. پھر ہم نے بھی آگے کر دیا ایجنڈا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ چاہتی ہے کہ کلیش ہو، دوسری سائڈ کہتی ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہو جائے. اور یہ دونوں کشمکش میں دے ول ٹرائی ٹو کم ٹو اسلام آباد
اور ایک ڈی چوک اور دوسرا کانسٹیٹیوشن ایونیو. اب صورتحال یہ ہے کہ چودھری شجاعت نے ایویں یہ بات نہیں کہی کہ یہ کلیش ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے آج کا جو ایجنڈا تھا کور کانفرنس کا جی اس کے اندر یہ یقینی طور پہ یہ ڈسکس کیا گیا ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، حالانکہ یہ پریس ریلیز میں یہ ایسی بات نہیں کی جاتی بیکاز وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ سیاسی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو مگر ظاہر ہے کہ ہم بھی تاریخ راہوں میں مارے گئے کبھی کبھی، تو وہ اسی لیے کیونکہ کچھ چیز سیکھا ہے. تو یقینی طور پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے وہاں. اور اس کا نتیجہ کیا؟ اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ دونوں کو میسج جائے گا کہ آپ پل بیک، اپنی اپنی حد میں رہیں، اپنی یہ آپ نہ کریں، مہربانی کریں، یہ آپ نہ کریں. اچھا اب اگر گورنمنٹ کہتی نہیں ہم کریں گے تو پھر ایک اور ناراضگی ہو جائے گی. پہلے بھی کچھ ناراضگیاں ہیں. تو عمران خان صاحب اتنی بڑی رسک نہیں لے سکتے کہ ان حالات میں جب اتنی پہلے سے ٹینشن ہوئی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ ایڈوائز کرے کہ آپ مت کریں یہ، اور وہ کہنے میں کروں گا، تو میرا خیال ہے یہ بات سننی پڑے گی. اور ادھر اپوزیشن کو بھی یہی کہا جائے گا کہ مہربانی کریں آپ نہ کریں. وہ آگے سے جواب دیں گے جی حکومت نہیں کرتی، ہم بھی نہیں کرتے، ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے لانگ مارچ کا مگر ہم کال آف کر دیتے ہیں. ایز لانگ ایز ہمارے راستے میں یہ رکاوٹ نہ کریں ووٹ آف کانفیڈنس کے دن، وہاں کوئی کریٹ نہ کریں پرابلم، تو وی ڈونٹ نیڈ دا لانگ مارچ. اب تو ہم پہنچ گئے ہیں وہاں جہاں ہم نے جانا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میسیج ول گو آؤٹ دونوں کو، اور جس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. اور شاید اگر دونوں کا موڈ نہ ہو سننے کا، یا ایک کا موڈ نہ ہو سننے کا، تو شاید پھر آئی ایس پی آر کے اندر اگلے 13 دن پڑے ہیں، بات ہو سکتی ہے اور کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس قسم کی چیز کو. یہ پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں جس کا یہ ہوگا کہ یہ ہمارے تو خیال ہے کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ملکی مفاد اور سیکیورٹی اور ٹیررزم بھی ہے یہاں، بڑے خطرے ہیں، ٹیرر الرٹ بھی ہے، اور یہ تو بڑا پھر افراتفری ہو جائے گی، بر ہم تیار ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات. تو اشارہ تو ہو ہی جائے گا نا، پتہ چل جائے گا. تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا آپ نے دکھایا کہ یہ لانگ مارچز جو ہیں اور یہ جو مجمع ہیں اسلام آباد میں آ کے یہ لڑائی جھگڑے کا بن جائے گی بات، اس لیے اس کو روکا جائے گا. بیکاز اگر یہ لڑائی جھگڑے بنتے ہیں تو سارا فوکس میڈیا کا اور عوام کا اور حکومت کا اور اپوزیشن کا نیوٹرل امپائر کی طرف جائے گا کہ اب آپ کیا کریں گے. یہاں تو لڑائی جھگڑے فساد پڑ رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایک کہے گا ہمیں بچاؤ، ہمارا آرڈر ہے، یو آر انڈر اس، ہم گورنمنٹ ہیں، یو ہیو ٹو سپورٹ اس. دوسرے کہیں گے آپ عوام کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، آپ عوام کو روک رہے ہیں. تو یہ ایک ڈائریکٹ کلیش بن سکتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس قسم کے موقع پہ حصہ نہیں لینا، پارٹی نہیں بنتی، وہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، کہتی نہیں آپ سیاسی طور پہ اپنے مسئلے حل کریں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ان کی بات نہ مانے، دونوں نہ مانے تو پھر ایک اور بھی تو ادارہ ہے. ہاں، کون سا؟ عدالت. تو پھر ایک پٹیشن جائے گی. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ جی یہ تو فساد ہونے جا رہا ہے، اور عدالت جو ہے یہاں روکے اس چیز کو، اسلام آباد میں دھرنوں کو یا احتجاج کو روکے، غیر معمولی صورتحال پیدا ہو. اور عدالت جو ہے پھر بلائے گی ایجنسیوں کو، بلائے گی اور پولیس کو بلائے گی، ان سے پوچھے گی آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہاں وہ آ کے کہیں گے جی ہاں کلیش تو ہو سکتی ہے جی، یہ ہو سکتا ہے. تو عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں پھر ہم بین کرتے ہیں اس قسم کی چیز کو. وہ سو موٹو نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور پٹیشن کے اوپر ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو بہت سے راستے ہیں چیزوں کو، جیسے لاہور میں مال روڈ کے اوپر جلسوں پہ پابندی لگائی گئی تھی. وہ خیر گورنمنٹ لگا دیتی ہے، وہ تو گورنمنٹ لگا دیتی ہے نا. سیکشن 114 ہے یا کون سا نہیں، وہ تاجروں کی جانب سے پٹیشن گئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارے کاروبار متاثر ہوتا ہے. تو یہ یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی کاروبار کی بیس کے اوپر ہو جائے یا ٹیررزم کے بیس کے اوپر ہو جائے یا کوئی ایجنسی چلی جائے. تو آنے والا ہفتہ انفولڈنگ ہے. تو آنے والا ہفتہ انفولڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی فون کال نہیں جائے گی. یہ آخری ہفتے میں جائے گی گیم، اور شاید آخری دن تک جائے یہ گیم. تو پھر کیا ہوگا وہ پھر اعصاب کا امتحان ہے. اب کیا کیا ہو سکتا ہے، پارٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے. بہرحال یہ معاملہ تو آنے والے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. سیٹھی صاحب نے ممکنات بتا دیے پاکستانی پالیٹکس پہ اور ریاست کے امور پہ. سیٹھی صاحب سے زیادہ نظر کس کی ہوگی؟ آرمی چیف البتہ یہ کہہ رہے ہیں ایسی ہی بات کہ 23 مارچ پریڈ اور OIC اجلاس کے لیے سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائے جائیں. تو یہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی پنچ لائن. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو.
کہا جاتا ہے کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے. جو بھی ابھی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے, عمران خان صاحب نے اس میں بھی چیلنج دے دیا ہے میڈیا کو, اپوزیشن کو, کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, مناظرہ کر لیں کہ جو کام ہم نے 3.5 سالوں میں کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا اور ہماری پرفارمنس بہتر ہے. فیکٹس کیا ہیں, اور یہ جو سیاسی انتشار ہے یہ پاکستان کی معاشی کیفیت پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے عائشہ, ٹیلی ویژن کے اوپر تو ہر روز یہ ڈیبیٹ چلتی ہے. ایک طرف ان کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری طرف اپوزیشن کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ سنوانا دیں, مفتاح صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنا دیں. جی. آنے والی حکومت جو ہے وہ کسی اور ملک کا خراب نہیں کر کے جاتی ہے اگلی والی حکومت کے لیے. وہ کہتے تھے کہ لینڈ مائنز بچھا کے جا رہے ہیں, یہ حکومت جو ہے یہ ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے آئی ایم ایف سے اپنا پروگرام توڑ رہی ہے. جو شوکت ترین صاحب کا ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ جو بیڑا غرق انہوں نے معیشت کا کرا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم جب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم بالکل تیار ہیں. لینڈ مائنز کہہ رہے ہیں وہ, یہ کرنٹ سچویشن. بات تو صحیح ہے. دیکھیے نا, پہلے سال انہوں نے کہا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, پورا سال ضائع کر دیا, برا حال ہو گیا. پھر کووڈ ہو گیا, پھر انہوں نے کووڈ کو بھی 2 سال کھینچا, پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. پھر اب آئی ایم ایف کے ساتھ 2 ٹرانچز ان کو مل چکی ہیں, آگے جا کے رکاوٹ ہو گئی ہے. 6 ماہ سے یہ رکا ہوا ہے کام. اب یہ پہلے یہ کام مسئلہ حل ہونا تھا نومبر میں, پھر دسمبر, جنوری, فروری, مارچ آ گئے, اور اب جا کے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اینڈ آف مارچ جب یہ دھرنے ورنے اور حکومت کا آنا جانا یہ سارا مسئلہ حل ہو, پھر جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہوگی. اب بھی حال ہی میں پھر سے یہ ساری بات چھیڑ دی گئی ہے. آئی ایم ایف نے آخری وہ جو ٹرانچ تھا وہ 1 بلین پھر دینا تھا, اس کے حصے دینے, وہ روک دیا انہوں نے. کہا جی آپ نے, شوکت ترین صاحب نے یہ جو پچھلے مہینے ایمنسٹیز دیے ہیں اور یہ جو خرچے بتائے ہیں اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں 1 ماہ کے لیے کم کی ہیں, اور منجمد کر دی ہیں, فریز کر دی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا رک گئے سب کچھ, اور وہ پھر رک گیا. اب یہ ہے کہ اس مہینے کے بعد اگر حکومت رہتی ہے تو پھر جا کے ان کو بات کرنی پڑے گی, اور حکومت اگر نہیں جاتی تو دوسرے جو آئیں گے ان کو بات کرنی پڑے گی. اب وہ کتنی دیر کے لیے آتے ہیں, 1 ماہ کے لیے آتے ہیں, 2 ماہ کے لیے آتے ہیں, وہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اگر تو وہ 1 ماہ کے لیے آتے ہیں تو جو بھی وعدہ کریں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, کیونکہ آئی ایم ایف کا تعلق جو ہے وہ ایک پروگرام کے ساتھ ہے, اور وہ اگر پروگرام اگلے 4 مہینے جون تک نہیں چلتا تو پھر سارا کا سارا پھٹا پڑ جائے گا ایک دفعہ. پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, اور یہ بالکل کہ ایک مائن فیلڈ ہے اکانومی جس کو انہوں نے بہت مس ہینڈل کیا ہے. اور کبھی انڈیا سے امپورٹ ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کبھی ویٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی, کبھی امپورٹ ہوگی, کبھی شوگر امپورٹ ہوگی, کبھی ایکسپورٹ ہوگی, کبھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کبھی 10 روپے تیل بڑھ جاتا ہے, پھر اگلے مہینے 5 گر جاتا ہے, پھر اگلے مہینے یہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب سب کچھ چل رہا ہے نا, یہ کسی قسم کی کنسسٹنسی نہیں ہے. اور جو سارے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس ہیں, آپ چھوڑ دیں اپوزیشن کے لوگوں کو, مفتاح اسماعیل نے تو یہی بات کہنی ہے, تو ان کو آپ چھوڑ دیں, نہ بات مانیں. مگر حفیظ پاشا صاحب باہر بیٹھے ہیں, اور بھی بڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے جب یہ ایمنسٹی اسکیم وغیرہ آئی تھی, ہم نے یہاں 6-7 ٹاپ ایکسپرٹس, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو کوٹ کیا تھا کہ جی یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے, اس کو نہ کریں ایسے. مگر وہ تو سیاسی طور پہ کر رہے تھے نا, تو اس لیے حالات تو خراب ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی, یا تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرے, اور جب وہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد چلی جائے گی, پھر ایک عبوری حکومت آ جائے گی. پھر عبوری حکومت جو ہے اسی چیز کو چلانا پڑے گا ان کو. پھر عبوری حکومت جو ہے اس کے زمانے میں آ جائے گا, بجٹ آ جائے گا. یا عبوری حکومت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ بنائے گی اور گالی کھائے گی, یا جو اگلی حکومت آ رہی ہے جس کا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, یا وہ کریں گے تو گالی کھائیں گے. اور اگر عمران خان صاحب رہ گئے, وہ تو پہلے ہی گالی کھا رہے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس فارمولے پہ زیادہ وزن ہے, اس فارمولے پہ زیادہ وزن ہے. مگر وہ آپ دیکھیے نا, یہی تو مسئلہ ہے, اس فارمولے پہ زیادہ وزن ہے, مگر ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ کسی چیز پہ بیٹھتے نہیں ہیں, یہ کہیں بھی کسی چیز کو پورا نہیں کرتے. یہ باتیں کرتے ہیں پھر کرتے نہیں. اور اگر حالات آگے بگڑنے جا رہے ہیں اور مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے, اور بھی ڈیٹ کرائسس آ رہی ہے, اور ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ وہ تو اگلی الیکشن میں انہوں نے تیاری کرنی ہوگی, تو کیسے کریں گے؟ تو پھر بھی یہی ہوگا کہ نہیں کریں گے, پھر اور حالات خراب ہوں گے. جب بھی خان صاحب جائیں گے یہ ایک ٹک 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 ایٹم بم چھوڑ کے جائیں گے, تاکہ اگلی حکومت جب آئے تو وہ پہلے ہی بم پھٹ جائے گا, وہ فارغ ہو جائے. لیکن زبیر عمر صاحب کو ابھی ہم نے سنا, وہ جو سابق گورنر سندھ ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اٹ مینس کہ وی ہیو سم پلان ان مائنڈ. نہیں, میرا نہیں خیال, آپس کی بات ہے کہ جو بھی پلانز ہیں سارے مشکل پلانز ہوں گے. یہی تو کہنا ہے انہوں نے. کیا یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نہیں مینیج کر سکیں گے اس لیے ہم آتے ہی نہیں ہیں؟
یہ نہیں ہوتا نا. وہ تو ان کے پاس اور چارہ کیا ہے, وہ یہ کہیں گے آپ فکر ہی نہ کریں, ہمارے ہم بالکل ٹھیک کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہی کہیں گے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہاں ایٹم بم پھٹ گیا تو ہم کیا کریں گے, تو عوام کہیں گے تم باہر ہی بیٹھو تو فوراً آپ ہی کر لیں دو. اس لیے یہ کانفیڈنس شو کرنا پڑتا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مین فار مین, بندہ بندے کے ساتھ, مالٹا مالٹے کے ساتھ, سیب سیب کے ساتھ, جو نون لیگ کی ٹیم ہے اس کے اندر بہتر اکانومسٹس ہیں, بہتر فائنینشیل مینیجرز ہیں. پی ٹی آئی کی ٹیم کے اندر ایسے نہیں ہیں. اسی لیے 3 سال میں آپ نے دیکھا کتنے فائنانس سیکرٹریز آئے, کتنے فائنانس منسٹرز آئے اور کیا کیا ہوا. یہ شو کرتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ہاؤ ٹو رن دی اکانومی. کبھی ایک کو لاتے ہیں, کبھی دوسرے کو لاتے ہیں. تو نون لیگ کا تو وہ ہے کہ وہ ڈار صاحب اگر ہوئے تو ڈار صاحب ہوں گے, اگر وہ نہ ہوئے تو مفتاح اسماعیل ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تجربہ ہے, جنہوں نے چلایا ہے, جن کا ایک تنقیدی جائزہ ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو جو کہتے ہیں نا اننگز مشکل میں ہو تو تجربہ کار بیٹسمین کو بھیجا جاتا ہے, آپ وہی بات کر رہے ہیں. اگر ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی جو تیل کی قیمتیں ایک دم اوپر گئی تھیں وہ ایک دم سے ہی نیچے آ گئی ہیں, لیکن پاکستان میں ہم ڈالر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ 180 کو چھو رہا ہے. جو بات آپ نے کی اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن تو عمران خان صاحب کا برڈن آسان کرنے جا رہی ہے نا ایسے موڑ پہ, یہ اپنے گلے میں ڈول ڈالنا. مگر خان صاحب نہیں نہ کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ برڈن میرے پاس ہی رہنے دیں, میں جو مرضی کروں, مجھے 1.5 سال اور دیں. لیکن ایسے معاملات پہ تو کہیں سے پیغام آ جاتا تھا نا کہ معیشت بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے. اچھی تو ہے نہیں, سب کو پتہ ہے کہ اچھی نہیں ہے. تو وہ جو تشویش ظاہر کی جاتی تھی اس میں وزن ہوتا تھا. اب کیا ویسے حالات نہیں ہیں سیٹھی صاحب؟ جو اس سے برے ہیں, اچھا پہلے سے برے حالات ہیں. تو اس معاملے پہ بھی نیوٹرل ہی رہا جائے گا, نیوٹرل ہی ہوگا؟ دیکھیں نیوٹرل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو یہ چاہے گی کہ کوئی ایسی اچھی ٹیم آئے جو ڈسرپشن نہ کرے اور اس سارے معاملے کو سنبھال لے. اب خان صاحب کی ٹیم نے تو شو کر دیا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے. تو اب آپشن تو یہی ہے نا کہ وہ ٹیم آئے جو کہ اس کو سنبھال لے. تو وہ جب تک وہ ٹیم آئے گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا وہ سنبھالا انہوں نے کہ نہیں سنبھالا. اب میں اگر اپنی ان کی جگہ پہ ہوں تو میں یہ سوچوں انہوں نے تو کام خراب کیا ہوا ہے. اچھا, ان کو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جا رہا ہے, ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے کہ آنا ہے کہ جانا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ کسی اور کو موقع دیا جائے, جنہوں نے پہلے بہت تجربہ ہے جن کا, تو ان کو موقع دیا جائے. یہ بالکل اسی قسم کا فلسفہ ہے جس فلسفے کے تحت آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. سر میں نے ووٹ نہیں دیا, میری ڈیوٹی تھی. آپ جا نہیں سکتے, آپ کا دل تو کر رہا ہوگا دینے کو. اب میں دل کی بات کیوں بتاؤں, میرا دل بھی نیوٹرل ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسی لیے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یار وہ جو پہلے جو چل رہے ہیں وہ تو ہم نے, وہ تو کرپٹ ہے. نہیں کرپٹ نہیں, ہم نے دیکھ لیا نا, 20 سال سے وہ چل رہے ہیں, ہم نے دیکھ لیا. وہ اب ہم تبدیلی چاہتے ہیں. یہ تبدیلی جو بھی ہوگی اس سے بری تو نہیں ہوگی نا. وہ سمجھتے تھے وہ کافی برا کام کر رہے ہیں, اس لیے خان صاحب کو موقع لایا. اب پتہ چلا کہ اس سے بھی بری ہے, اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے. تو یہاں بھی وہی سچویشن ہے, یہ سوچیں گے کہ جی اس سے بری تو نہیں ہو سکتی تو کسی اور کو لے آئے. تو اس فلسفے کے اوپر پھر راستے کچھ کھل جائیں گے. یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب آج بہت کانفیڈنٹ تھے اور ان کا یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے اور وہ یہی کنونس کرتے ہیں سب کو کہ اس حکومت کے سارے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب کے بقول کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے, ان ماہرین کی کیا رائے ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ایک سنجیدہ معاملہ جو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوا اور آپ نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی ISPR کی جانب سے کی جا چکی تھی. بھارتی میزائل کا پاکستانی علاقے میں آنا, 3 منٹ سے زیادہ وقت رہنا اور اس کے بعد تباہ ہو جانا. یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ غیر معمولی واقعہ ہے جس کا 2 دن بعد بھارت جواب دیتا ہے. ان کے وزیر دفاع کیا کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں. اس واقعے کی نوعیت کتنی شدید ہے سیٹھی صاحب, اور انڈیا کے رسپانس کو اور اس سے پہلے پاکستان کے رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کتنے دن کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آیا؟ 2 دن کے بعد. نہیں, انڈیا کی طرف سے سرکاری طور پہ اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا, اس کے بعد راج ناتھ سنگھ لوک سبھا میں. جی تو 7 دن ہو گئے ہیں نا, 6-7 دن ہو گئے نا. جی 9 تاریخ کا واقعہ ہے. 9 تاریخ تو آج 15 ہو گئی. جی اچھا, اب بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہوا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ 3 منٹ اور 40 سیکنڈ کے لیے پاکستان ایئر اسپیس میں یہ تھی. یہ اب سپرسونک مسائل ہے, بڑی مطلب میک 2 میک 3 کی سپیڈ پہ چلتی ہے. میک 1 از ساؤنڈ, سپیڈ آف ساؤنڈ. تو یہ 1500-2000 کلومیٹر پر آور پہ جو چلتی ہے, اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے.
اور اس کے جیسے خود انہوں نے کہا کہ اس کے SOPs ہوتے ہیں اور اس کو ٹریک کیا جاتا ہے. اب انڈیا نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ بات نہیں کی اور ہم ریگریٹ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہاں تک یہ نہیں کہ پاکستان سے معذرت کی ہو, صرف یہ ریگریٹ کہ جی ہم سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. پاکستان کی طرف سے بڑا ایک سوچا سمجھا جواب آیا کہ جی یہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بڑی یہ خطرناک بات ہے, مگر اس لیے کہ ہمیں بتایا جائے یہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہمیں ساتھ شیئر کیا جائے. انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. مگر پھر پاکستان نے موقع ملا تو پاکستان نے کی طرف سے پھر یہ بات آئی. پہلے پاکستان نے کہا اچھا جی ایکسیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر پتہ تو لگنا چاہیے ایکسیڈنٹ ہوا کیوں اور کیسے ہوا اور آگے نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی سٹیج پہ تو پاکستان نے تسلیم کر لیا, یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہی ہو. مگر جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھی ہے تو اب میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہوں میں کہ پاکستان کی حکومت اور نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اچھا, یہ پاکستان کا رسپانس چیک کرنا تھا. اب کیا کرنا تھا مگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اوکے, تو ظاہر ہے پھر اگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو پھر سوچی سمجھی کوئی چیز تھی. اگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو اب پاکستان کی حکومت کی طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کے سوال جواب کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ہمیں شیئر کریں کیسے ہوا, کیا ہوا, اور ہماری ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں ہمارے ساتھ مل کے, کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کو کہ آپ ہمیں صحیح بات بتائیں گے. اب اس کو جوائنٹلی, کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر ہم نے دیکھا ایک میسائل آ رہی ہے جو ٹیکنیکلی ایک نیوکلیئر وارہیڈ کیری کر سکتی ہے تو پھر ہم بھی فائر کر دیتے تو پھر کیا ہوتا. آپ کی کہ وارہیڈ نہیں تھا, ہمارا وارہیڈ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, نیوکلیئر جنگ ہو جاتی. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ تو SOPs جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور ہاٹ لائن ہے آپ کی ہمارے درمیان, تو آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ ایک سیکنڈ لگتا ہے فون آپ کو جب پتہ چلا کہ ایک ایکسیڈنٹل میسائل چل پڑی ہے, اسی وقت آپ کو چاہیے تھا پاکستان کو بتانا انڈر دا ٹرمز کہ جب بھی میسائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو پہلے بتاتے ہیں کہ ہم یہ میسائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں 72 آورز. اچھا, تو جب چلے نہیں آپ نے بتایا تو اور ایکسیڈنٹل ہو گیا تو اسی وقت ہاٹ لائن پہ اٹھا کے کہنا تھا کہ ایک میسائل ایکسیڈنٹلی فائر ہو گئی ہے اینڈ ڈونٹ وری, اور کوئی ہماری طرف سے ایگریشن نہیں ہے. اور وہ پہلے ادھر جا رہی ہے, پھر جا کے اس نے اپنا رخ چینج کیا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جناب جاتے جاتے میسائل میں مڈ وے میں بات چینج نہیں ہوتا. یہ مطلب ادھر مائنر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, مگر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر دیں انلیس پروگرامنگ کی ہو پہلے سے, پھر ہو جاتا ہے. سائبر اٹیک کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جی وہ پہلے ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں ایسے کر کے. تو اب بات یہ ہے کہ دس از آل پارٹ آف سائبر نہیں, آف میسائل وارفیئر اینڈ اسپیس وارفیئر. تو اب بات یہ ہے کہ اب موحید یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دی ہے کہ یہ انڈیا کا جو ایکسپلینیشن ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جس کی وجہ سے اب یہ ڈیفینس منسٹر نے 7 دن 6 دن کے بعد جا کے آج ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک بیان دیا ہے, وہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات کھڑی ہو گئی. وہ بھی بڑے پریشان ہیں. لیکن US اسپوکس پرسن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں لگتا. نہیں, وہ تو یہی کہیں گے نا, یہ تو نہیں کہیں گے عائشہ کہ جی انڈیا نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے, وہ یہی کہیں گے. مگر نوٹس لے لیا نا کہ یہ ان چیزوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, یہ فیل سیف ہوتی ہیں چیزیں, ان کے 1 2 3 4 سٹاپس ہوتے ہیں راستے میں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اس سٹیج پہ روک دیا جائے, اس سٹیج پہ روک. تو یہ تو کلیئرنس ملتی ہے تو جاتی ہے. یہ دیز آر نیوکلیئر کیپیبل میسائلز. یہ نہیں ہوتا کہ او ہو بٹن دب گیا اور ایسے نہیں ہوتا. گیند آپ کے گھر آ گئی, پاس کوڈز دینی پڑتی ہیں, یہ کرنا پڑتا ہے, فلانے سے پرمیشن آتی ہے, کاؤنٹر چیک ہوتا ہے, یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ اب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو روگ ایلیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کیا کہیں گے کہ انہوں نے جان کے یہ کیا ہے. اگر یہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے یہ کیا ہے ہمارے ڈیفینسز چیک کرنے کے لیے, تو پھر اور آگے سے پھر یہ بات آئے گی, عائشہ آگے سے پوچھے گی اچھا قریشی صاحب تو پھر اگر یہ سوچی سمجھی گیم تھی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا, آپ کے ڈیفینسز کہاں تھے؟ پھر آپ ادھر ان کی طرف آ جائیں گے نا کہ بھئی ان سے تو یہ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیسٹنگ کی ہے, تو وہ تو ٹیسٹ کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ آئی ہے اور آ کے گر گئی ہے, 3.5 منٹ آپ کی ایئر اسپیس میں گھومتی پھرتی رہی ہے, سیر سپاٹے لیتی رہی ہے اور آ کے ٹھا کر گئی ہے, اور آپ جو ہے سوئے ہوئے تھے. اور آپ کی طرف سے اب یہ اشارے ان آفیشلی میڈیا کو بتائے جا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے,
ہم شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے, ہم نے شوٹ ڈاؤن نہیں کیا. انٹرسیپٹ کر لیا تھا, ہم نے انٹرسیپٹ کر سکتے تھے یا کر لیا تھا, مگر ایسی کہاں سے اڑا. اب بات یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے, نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے اور وہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی, انہوں نے نوٹس لے لیا اس چیز کا, اور وہاں انہوں نے یہ کہا اور اداریے لکھے گئے ہیں وہاں کہ یہ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی میسائل جو ہے وہ پاکستان چلی جاتی ہے اور پاکستان آگے سے کرتا کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد اب یہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا کیا نہیں ہوا. خطے کے لیے تو بہت خطرناک ڈیولپمنٹ. امریکہ کی آپ نے بات کر لی, چائنا کو آپ کیوں اگنور کر گئے ہیں؟ نہیں, میں اگنور نہیں کر رہا. دیکھیے یہ چائنا اس قسم کی, چائنا نے بھی بائی دا وے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کا بھی ایک فارمل سٹیٹمنٹ آیا ہے, بیکاز وہ بھی انوالوڈ ہے نا اس تھیٹر میں. چائنا, انڈیا اور پاکستان کے تھیٹر میں چائنا بہت بڑی انوالومنٹ ہے. ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ یہ اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے, اور پاکستان کا موقف صحیح ہے, اور یہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ جینیونلی اگر ایکسیڈنٹ تھا تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کیسے ہوا, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آگے کیوں نہیں ہوگا پھر سے, اور آگے ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے. کل کو چائنا کی طرف آتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چائنا کے پاس سسٹم ہے یہ میسائلز کو مار گرانے کا. اچھا, انہوں نے ہمیں بھی سسٹم دیا ہوا ہے, اب میں آپ کو بتا دوں, مگر وہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے. سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم دنیا میں 2 یا 3 ہیں. ایک اسرائیلیز کے پاس ہے جو کہ امریکنوں نے ان کو دیا ہے, پیٹریٹ سسٹم, جو کہ سرفیس ٹو ایئر میسائل کو اڑا دیتا ہے اور ایئر ٹو ایئر بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ روس کے پاس S-400 سسٹم ہے جو کہ انہوں نے ٹرکی کو دیا ہے, اب انڈیا خریدنے جا رہا ہے, اور ایران بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس چائنیز سسٹم ہے, اس کے اندر ہمارے پاس 3 قسم کی میسائلز ہیں, میسائل سسٹمز ہیں, جو کہ اس قسم کی میسائل جو براموس میسائل ہے, ویری ایڈوانسڈ کروز میسائل, اور بڑی خطرناک میسائل ہے, یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے اندر, جو کہ چائنا نے ہمیں دی ہیں 3 قسم کے سسٹمز. ایک وہ ہے کہ HQ9 اور HQ16, یہ ایک سسٹم ہے جب زیادہ ہائٹ پہ ہو تو اس میسائل کو گرانے کے لیے نیچے سے میسائل جاتی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جب لو فلائنگ ہو تو اس کو گرانے کے لیے وہ لو فلائنگ سسٹم ہوتا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ایک LQ سسٹم ایک اور بھی ہے جس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. تو مگر یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے, they are not 100%, اور یہ براموس میسائل بڑی سوفسٹیکیٹڈ میسائل ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے. تو UN اگر تحقیقات, تو اب یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ ڈیفنس والے انڈیا کی جو مرضی کہتے رہے, یہ شرارت ہے, 100% شرارت ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, اس قسم کی چیزوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, فیل سیف سسٹمز ہوتے ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے, اور اس کے اندر بہت سی کوڈز ہوتی ہیں, پرمیشنز ہوتی ہیں تاکہ اس قسم کی چیز نہ ہو. یہ ہے کہ جی اس کے اندر وار ہیڈ نہیں تھا تو اس لیے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر وار ہیڈ ہوتا تو بہت سے پھر سے فیل سیف سسٹم ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دال میں بہت کالا ہے, اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ بات آگے چلے گی. بالکل ایسا ہی ہے, صرف غلطی کہنا یہیں تک بات نہیں رکے گی, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات حادثے سے کچھ زیادہ نکلے. بہرحال امریکہ اور چائنا دونوں پاکستان اور بھارت پر اب زور دے رہے ہیں کہ دونوں براہ راست مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے. سیٹھی صاحب سے کچھ جاننا چاہیں تو ویڈیو میسج کے ذریعے اس نمبر پہ بھیجیے, ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.